अस्सलाम वालेकुम। टेबल टॉक के साथ मैं हूं वकास वलाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने 12 तारीख को बजट पेश किया था और बजट के बाद की जो सूरत हाल है, पोस्ट बजट डिस्कशन तो चल रही हैं। आपने नेशनल असम्बली के अंदर भी देखा होगा, लीडरान आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। जो मुस्लिम लीग नून है उसने इस बजट को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ हिस्ट्री में कि तनख्वाहों में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया गया और इसके बाद जो टैक्स का हदफ मुकर्रर किया गया है वो भी गैर हकीकी लग रहा है। इसके अलावा बड़ी बीच में जो टर्म्स हैं काफ़ी ज़्यादा, उनको उन्होंने रिजेक्ट किया है। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो ये होगा कि इस बजट के बाद जो सारी कोरोना की सूरत हाल है, कोरोना से पहले की मईशत और कोरोना के आने के बाद की मईशत, ये जो फर्क आया है, कितना फर्क आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के बजट में। अगर कोरोना ना होता तो क्या जो अहदाफ पिछले साल रखे थे वो हो सकते थे पूरे, और उसी तरह आज इस साल भी उतने ही अहदाफ रख लिए हैं कीपिंग इन माइंड के जो कोरोना है वो चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने 71 खरब 36 अरब रुपए का बजट तो पेश कर दिया। पंजाब ने भी अपना 21 खरब से जायद का बजट पेश किया। आज सिंध के अंदर भी जो बजट है 12 जो अरब हैं उनसे जायद का, अब खरब से जायद का जो बजट है उसको पेश किया गया। लेकिन उसमें एक चीज़ है जो मैं राव साहब से मेरे साथ मौजूद हैं, इंग्लिश में तकरीर की गई है आज सीएम सिंध की जानिब से। ये बड़ा नुक्ता है क्योंकि अवाम तक जो हकीकी हकायक हैं वो उर्दू में भी रखे जाएं, जो फिगर्स के एतबार से वो नहीं पहुंचते। हमारे जो अवाम हैं उनको तो यही, अगर आटा, चीनी, गंदम, पेट्रोल, ये तमाम तर प्राइसेस कम हो, उसके ऊपर उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है उसके ऊपर अगर इफ़ेक्ट आता है तो फिर उसे ही सही बजट या सही तरीके से कहा जाएगा कि जो मईशत है वो चल रही है। दिफाई बजट 1290 रुपए का रखा गया था। उसमें एफबीआर की टैक्स वसूलियों का जो हदफ है 4963 अरब, जो 12 तारीख को वफाकी हुकूमत का बजट, उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 1610 अरब। इसके अलावा एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों के लिए 2874 अरब रुपए, और इसके अलावा वफाकी हुकूमत के खालिस रेवेन्यू का तखमीना 3700 अरब रुपए, अखराजात का तखमीना 7136 अरब रुपए। इस तरह मजमूई जो बजट खसारा है वो 3195 अरब रुपया होगा। वफाकी बजट खसारा जो 12 जून को हुआ उसमें 3437 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़, सब्सिडीज की मद में 210 अरब रुपए रखने की तजवीज़, पेंशन की मद में 470 अरब रुपए रखे गए, तजवीज़ तो नहीं अब तो रख लिया गया। सूबों को ग्रांट की मद में 85 अरब रुपए फराहम करना, दीगर ग्रांट्स की मद में 890 अरब रुपए रखने की जो बात की गई। इसके अलावा आइंदा माली साल का जो वफाकी तरक्याती बजट है वो 650 अरब रुपए, नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए, एहसास प्रोग्राम के लिए 208 अरब रुपए और सिविल अखराजात की मद में 476 अरब रुपए रखे गए हैं। मेरे साथ राव मंजर हयात साहब सीनियर तजियाकार स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे और सैयद ज़िया अलमदार साहब एक्स प्रेसिडेंट FCCI फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद है। आज जो बजट पेश हुआ है सिंध का उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन सैयद ज़िया साहब आपसे अगर मैं आगाज करूं, सबसे पहले जो बजट इस दफा आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत का, ये बजट इसको आप किस तरह देखते हैं? अगर आप इसको सम अप करें तो इस बजट के अंदर जो आइंदा आने वाले अहदाफ रखे गए हैं, आपको लग रहा है कि हकीकी तौर पर वो मेडअप कर लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पहले तो ये है कि हमें देखना चाहिए कि बजट जो है कोरोना के बाद क्या चाहिए था, क्या उसका टारगेट होना चाहिए था। तो उसके लिए मैं समझता हूं कि दो चीजें हमारा टारगेट होनी थी। नंबर 1 हेल्थ, और नंबर 2 हमें चाहिए था कि हम जो बेशुमार लोग बेरोजगार हुए हैं, जो कि 1,65,00,000 तो गवर्नमेंट कहती है कि जी उनको हमने हेल्प आउट किया है, तो ये कम से कम 3.5 करोड़ का इस वक्त फिगर आ रही है कि जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो 3.5 करोड़ लोगों को दोबारा हमने जॉब देनी थी, उनका हमने फ्यूचर सेव करना था। तो ये दो हदफ होने चाहिए थे बेसिकली बजट के। अब देखा है कि बजट में दोनों इन्होंने हदफ का टारगेट नहीं है। फर्ज करें इन्होंने, आपको पता है कि जितना भी गवर्नमेंट की जॉब प्रोवाइडिंग का सिलसिला है वो हमेशा गवर्नमेंट नहीं कर सकती, प्राइवेट इंडस्ट्री करती है जी। तो हमको बहुत समझाया कि खुदा के लिए, हमारी बेशुमार इनके साथ जूम पे और वैसे भी मीटिंग्स हुई। आज भी 12 बजे मेरी रज़ाक दाऊद साहब से बात हुई, तो मैंने कहा जी देखें आपका टारगेट होना चाहिए कि इंडस्ट्री चले।
میاں اسلم اقبال صاحب سے ہماری بات ہوئی کہ میں نے کہا جی بیسک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ انڈسٹری چلے، انڈسٹری چلے گی تو پھر انشاءاللہ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور آپ کی اکانومی بھی چلے گی اور آپ کو ٹیکس بھی ملے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت سیل ٹیکس۔ انہوں نے کیا یہ ہے کہ 17% سیل ٹیکس آن ایکسپورٹ رکھی ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک ہم ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ سیکٹر کو میں اس وقت پریزنٹ کر رہا ہوں۔ ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے سب سے پہلے آپ نے یارن خریدنا ہے، اس پہ آپ نے 17% دینا ہے، پھر آپ نے ڈائز اینڈ کیمیکل لینا ہے، اس کے اوپر 17% دینا ہے، پھر آپ نے اس کو نیٹ کرنا ہے یا ویو کرنا ہے، پھر آپ نے پرنٹ کرنا ہے، پھر آپ نے گارمنٹ بنانا ہے، پھر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے، پھر آپ کو 180 دن کے بعد یا 120 ڈیز کے بعد، سم ٹائم 60 ڈیز کے بعد، 60 ڈیز منیمم ٹائم ہے۔ تو یہ پورے کا پورا پروسیس جو ہے وہ 6 مہینے کا، تو 6 مہینے میں ہمارے پیسے واپس آنے ہیں، تو 6 مہینے کا ہمارا سیلز ٹیکس وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس چلا جائے گا، اور 17 کو اگر آپ 6 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 102 بنتا ہے۔ تو ہمارا ایک سال کا جتنا ورکنگ کیپٹل ہے وہ 6 مہینے کے اندر یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس چلا جائے گا۔ اور اگر ہم اپنی پوری ایکسپورٹ کے دیکھیں جو $22 بلین کی ایک ٹارگٹ ہے، اس میں سے 30% ہم اگر دوسرے ایکسپینڈیچر نکال لیں تو یہ 400-450 ارب ہمارا جو ورکنگ کیپٹل ہے اس کے اوپر گورنمنٹ نے آنکھ رکھی ہوئی ہے، اور ہماری بے شمار اپیلوں کے باوجود ہمارے ساتھ ایپٹما نے بڑی ہمت کی ہے، پی ٹی اے نے کی ہے، پی ایچ ایم اے ہے، ٹاول انڈسٹری ہے، ہوزری انڈسٹری ہے، گارمنٹ انڈسٹری ہے، یہ 24 ہماری مختلف ایسوسیشنیں ہیں جنہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے لیے انڈسٹری کو چلانے دیں تاکہ آپ کا ریونیو کے ٹارگٹ پورے ہوں۔ لیکن گورنمنٹ کی ہیلتھ کی پالیسی جو ہے وہ میرا خیال ہے آپ کے ساتھ کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بہتر بتا دیں گے، لیکن جو اکانومی کی طرف ان کا بالکل نہ کوئی ٹارگٹ ہے، نہ کوئی ویژن ہے، اور نہ ہی یہ کلیکٹ کر پائیں گے۔ میں آپ کو سر اس کی ایک اور مثال دے دوں جی۔ 2 سال پہلے جب یہ آخری نون لیگ کا بجٹ تھا تو اس وقت بھی ہم نے 3900 ارب روپیہ اکٹھا کیا تھا جی، آج بھی 3900 ہی ہوا ہے، پچھلے سال بھی ہم نے 3900 ارب اکٹھا کیا ہے۔ لیکن اس کا وہ بیچ میں کہتے ہیں نا کہ اگر کرونا نہ آتا، ضیاء صاحب اگر کرونا نہ آتا، جو ہمارا 700 سے 800 کا ارب کا شارٹ فال ہے وہ یہ کرونا کے سپین کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم تو 4700 سے 4700 تک جا سکتے تھے اور اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو جاتے۔ 5500 کا ہدف تھا لیکن ریوائز کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کر ان لوگوں نے۔ سر دیکھیں پہلے 5500 تھا، ہم نے اس وقت بھی، ہمیں یاد ہے کہ اس وقت بھی کہا تھا کہ اٹ از ناٹ پاسبل۔ دیکھیں جتنی آپ کی جی ڈی پی کی گروتھ ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ہی آپ کی ٹیکس کی گروتھ ہوتی ہے۔ آپ جی ڈی پی کی گروتھ جو ہے وہ ہے 2.1% جو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے، اب یہ ریونیو بڑھا رہے ہیں 27%، اس کا آپس کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں، اس کے اوپر یہ جو ٹارگٹ رکھے گئے ہیں 4900 ارب روپیہ انہوں نے حاصل کرنا ہے، اس وقت جو معیشت ہے وہ 0.4 پہ جا رہی ہے، 0.4 پہ جی ڈی پی کی گروتھ ہے، 2.2 کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، یہ کتنا ریئلسٹک ہے، اس کو اچیو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا میں راؤ منظر حیات صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ راؤ صاحب یہ ساری چیزیں اس وقت جو حکومت نے بجٹ بھی دیا، آپ نے ہمیشہ بجٹ دیکھیں 70 سال سے پاکستان میں بجٹ آ رہے ہیں، یہ ایک تو گروتھ ریٹ اتنی کبھی کم نہیں ہوئی، 1951 میں کم ہوئی لیکن وہ بھی -4 پہ نہیں تھی، -1 پر تھی۔ اس طرح جو اتنی گروتھ ریٹ، اور دنیا کی معیشتیں میں میرے پاس ساری رپورٹ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، امریکہ، یو کے، سب کی تقریباً -7 جو ان کی گروتھ ریٹ ہے اس میں کمی آئی ہے۔ اس کے بعد جو بجٹ آج حکومتوں نے پیش کیا ہے، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ریلیف ہے، کوئی سائی ہے اس میں؟ بہت شکریہ جی۔ میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جس پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے بجٹ میں، اور وہ اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1، آپ کی ڈیفنس کا جو سارا سلسلہ ہے اس پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے، کوئی حکومت نہیں کرتی۔ تو آپ کی جو ریسیٹس ہیں 100 بلین بڑھایا گیا جی، نہیں اس کے جی صحیح فرما رہے ہیں آپ کا جو ایک ڈیفنس کا بجٹ ہے، آپ کی ڈیٹ سروسنگ کا جو آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں ود انٹرسٹ،
اور نمبر 3 18th امینڈمنٹ کے عذاب کے بعد جو آپ نے صوبوں کو پر کانسٹیٹیوشن دینے ہیں، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ چھوڑ دیں آپ، کوئی آپ کا سسٹم جو ہے وہ ورکیبل نہیں رہتا. ٹھیک ہے. رسید کے پیسے نہیں ہیں تو اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک کیک ہے، اس کیک کے اندر میں سے اگر 3 میجر پورشنز نکال دیے جائیں تو جو رہ گیا ہے اسی کو آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے نا. لیکن ٹھیک ہے، آپ قرض بھی لے کے آتے ہیں، ان 3 پورشنز کو نکال دیں تو ان 3 پورشنز کے اندر جو زیادہ تر انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی تو صوبوں کے پاس ہیں نا. آپ کے پاس پیچھے ڈیفنس رہ جائے گا. چلیں 2874 ارب روپے آپ نے صوبوں کو NFC کے ذریعے دے دیا، باقی آپ کے پاس پیچھے نہیں ہے. ایک ہی فارمولا ہے، اپنے ٹیکس ریونیو بڑھائیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات کی ہے آپ نے، اور یہ ہمارے جو فیصل آباد کے دوست ہیں یہ بھی ہیلتھ اور دیگر ایشوز پہ، ریوائٹلائزیشن آف انڈسٹری پہ بھی بات کر رہے ہیں. اتفاق سے میں سیکٹری انڈسٹریز بھی رہا ہوں، اس لیے اس پہ میں کچھ گزارشات پیش کر سکتا ہوں. ہمارا ہسٹوریکلی ٹیکس ٹو GDP ریشو انتہائی کم رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹیکس دینے کا انفارچونیٹلی کلچر یہاں نہیں ہے. کون لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ آپ کے سیلریڈ پیپل. ان کا فکس ٹیکس ہے، جو تنخواہ آتی ہے ان کا ٹیکس کٹ جاتا ہے. باقی جو ہے آپ بنگلہ دیش کی ٹیکس ٹو GDP ریشو دیکھ لیں، آپ انڈیا کی دیکھ لیں، آپ سری لنکا کی دیکھ لیں، ہماری شرمناک حد تک نیچے ہے. یعنی ہم ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں. اب اس کا اب تھیٹریکل ایک ایفیکٹ ہے کہ شور مچایا جائے. میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ ہماری انڈسٹری بڑے کمپیٹیٹو لوگ ہیں، بڑے ذہین لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں بھی مونوپلائزیشن ہو گئی ہے. ایسے بندے بیٹھ گئے ہیں انڈسٹری کے اندر کہ جو باقاعدہ انڈسٹری کو سیاست کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. میں I have interacted with chambers of commerce at a very say almost 10 years back. اب آپ کچھ بھی کر لیں، وہ ایک نئی چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے آتے ہیں. میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں جی ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہاں جی ڈالر کو آپ پاکستان روپی کو ڈی ویلیو کر دیں، وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، پھر ایک نیا ایک چارٹر آ جاتا ہے. یعنی کوئی ایسا، اور ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہیں آپ کی. یہ ساری باتیں ہیں. میں اس میں ایک ایک چیز، میرا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے، میں جانتا ہوں لوگوں کو. سر والد اگر تولیے بنا رہا تھا، بیٹا بھی تولیے بنا رہا ہے. والد اگر سرجیکل انسٹرومنٹ سیالکوٹ میں بنا رہا ہے، بیٹا بھی وہی بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. ویلیو ایڈیشن، ڈائیورسفیکیشن چلیں نہیں ہے. تو آپ کی ٹیکس، آپ کا ریسیٹ لیول تقریباً یہی میں آپ کی طرف آتا ہوں. دانیال چودھری صاحب مسلم لیگ نون سے امرتسر صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. دانیال صاحب کیسے آپ دیکھتے ہیں، ایک تو مسلم لیگ نون نے ریجیکٹ کیا وفاقی بجٹ، اس کے بعد پنجاب کا بجٹ آیا، دونوں بجٹ ہی آپ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیے اور کاپیاں پھاڑ دیں. کیا مزید اس میں موڈیفیکیشن چاہتے تھے آپ لوگ؟ دیکھیں جی، بجٹ سے تو ہم کچھ خاصا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور اس کی ریزن بینگ کہ جب آپ کو گورنمنٹ کے حالات، گورنمنٹ کی سسٹمیٹک چیزیں اور گورنمنٹ کی انکمپیٹنس آپ کے سامنے ہیں، تو واٹ مور کوڈ وی ہیو ایکسپیکٹڈ. لیکن یہاں جو ایشو تھا کہ جس کے اوپر ہم تھوڑا ڈس ایگری کیا اور ہمیں بہت اپنے آپ کو لوگوں جو شور بھی ڈالا، وہ اس لیے کہ آپ کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. فیڈرل بجٹ آپ نے دیکھا، جو فیڈرل بجٹ اپنی گروتھ، اپنی جو ٹیکس ریکوری ہے وہ 24% پہ لے کے آ رہا ہے، اپنی گروتھ جو ہے وہ 2% پہ دکھا رہا ہے. تو آپ کو کیا میکنزم ہے جس سے آپ کی گروتھ اتنی ہوگی؟ دیکھیں ہم جس سال اپنی حکومت ہم نے چھوڑی، وہ پاکستان کی ہسٹری میں ہائیسٹ ٹیکسنگ ایئر تھا. 4000 ارب چھوڑ کے گئے جو ہم نے ٹیکس کلیکٹ کیا. جو حکومت تھی، جو حکمران حکومت ہے آج، انہوں نے صرف ایک کام کرنا تھا، وہ ٹیکس جو پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک سیٹ کر کے گئی تھی، اس کو اگلے سال معاشی سال پہ اس کو کلیکٹ کرنا تھا. ان کی انکمپیٹنس یہاں سے نظر آتی ہے کہ اگلے معاشی سال میں جس کو خالی کلیکٹیبل تھے اس میں 700 کچھ ارب روپے کا خسارہ ہو گیا. آج اپنے یہ بجٹ ڈیفیسٹ کو ٹیکس ڈیفیسٹ کو یہ کرونا کے اوپر الزام ٹھہرا رہے ہیں. دیکھیں 9 مہینے تو آپ کے فائنینشیل ایئر گزر گئے تھے اور آپ کا 2000 ارب کا شارٹ فال تھا. جب آپ کے پرانے ادوار میں یہ حالات رہے ہیں تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 24% آپ ٹیکس ریونیو جنریشن آپ انکریز کریں، which is a lie and lie to the people of Pakistan in the parliament. آپ نے گروتھ، پوری دنیا کی نیگیٹو گروتھ ہو رہی ہے.
آپ ابھی ایز آف رائٹ ناؤ جو ورلڈ بینک نے پاکستان کے فگرز دیے اس پہ -0.4 یا -0.9 ورلڈ بینک بتا رہا ہے. تو آپ نے 2.0 کے اوپر اپنی گروتھ کو مینج کیا کس طرح, آپ نے کون سے سیکٹر میں کیا آپ نے کیا, آپ کس سیکٹر میں بہتری دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کتنی گروتھ ہوگی. دیکھیں یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والا بجٹ ہے. آپ نے کوئی انڈیکیٹرز پہلے اپنے انڈیکیٹرز پورے نہیں کیے, آپ نے کوئی اپنی پہلی جو IMF کی شرطیں شرائط تھی ان کو پورے کرنے پہ لگے رہے اور مہنگائی کو ایک پیک پہ لے گئے کہ دیکھیں آپ 15 سے 16% انفلیشن, مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں 14% انفلیشن یہ فوڈ کے پروڈکٹس میں ہو گیا, یہ اور چیزیں ہو گیا, آپ ان کو ہی ریگولیٹ نہیں کر سک رہے, آپ چیزوں کو مینج نہیں کر سک رہے. تو واٹ مور, دیکھیں پنجاب جیسا صوبہ, ہم پنجاب کے بجٹ کے اوپر اگر آئیں دیکھیں وہ 1000 کچھ ارب روپیہ واپس کر رہا ہے اس بات پہ کہ جو ان کو ایکسس فنڈ ملا. پنجاب میں اتنے صوبے ہیں, پنجاب میں اتنے کام ہیں جو رہتے ہیں, آج بھی ایک بھی انفراسٹرکچر کا جو مینٹیننس کا ورک ہے آپ کو کھنڈرات بنتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ہائی ویز, وہ اس لیے گورنمنٹ کی توجہ نہیں ہے. آپ اور چیزوں میں تو بجٹ دے رہے ہیں لیکن جو آپ کو اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ٹائم میں ہیلتھ کو دینا چاہیے کمپیریٹیولی آپ نے کتنا کم دیا. تو اس طرح کی بہت چیزیں ہیں جو ہم نے بڑا اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتے ہیں. اور جب گورنمنٹ کے سب سے اسٹرانگ جو ہے کہ گورنمنٹ کا اس ٹائم پہ جب اتنی مصیبت ہیں, اتنے مسائل ہیں, گورنمنٹ کو ایک ریلیف دینے والا بجٹ دینا چاہیے تھا. وہ کوئی بھی سیکٹر ہو, وہ نوکری پیشہ لوگ ہوں, وہ انڈسٹریلسٹ ہوں, انڈسٹریز والے ہوں, ان کو ایک ریلیف دینا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے کوئی ریلیف نہیں دیا. آپ کو آٹو موبائل سیکٹر بہت بری طرح سفر کر رہا ہے, جو گاڑیوں والا سیکٹر ہے پورا بہت بری طرح. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تو کم ہو گیا لیکن مارکیٹ میں پیسہ سرکولیٹ ہونا زیرو ہو گیا. آپ کی انسرٹنٹی کی وجہ سے ہر سیکٹر وہ گنے کا سیکٹر, وہ شوگر ہو, وہ ویٹ کا ایشو ہو, آپ کی انکمپیٹنس کی وجہ سے ہر جگہ جب گنے کی, میں شوگر مافیا کی بات کرتا ہوں تو گنے والا بندہ جو کسان ہے وہ سفر کر رہا ہے. میں ویٹ مافیا کی بات کرتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں کہ ویٹ لگانے والا کسان جو اس ملک کو کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے خود سفر کر رہا ہے, وہ خود اپنے پیسے وصول نہیں کر سکتا. آپ اسی طرح جو کاٹن کی انڈسٹری ہے وہ سفر کر رہی ہے اور فائدہ لے رہے ہیں جنرز. ان تمام سیکٹر میں جب آپ نے کسی کو ریلیف نہیں دیا تو الٹیمیٹلی آپ کو آوازیں آئیں گی, چیخوں کی آپ سنیں گے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے گورنمنٹ نے یہ صرف ایک جھوٹ بولا ہے, وہ آپ آگے آنے والے دنوں میں ایک منی بجٹ اور دے گی اور اس میں چیزوں کو اور ذرا بہتر اور ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ دانیال چودھری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بریک لوں گا, بریک کے بعد سید زیاد صاحب سے میں سوال چھوڑ کے جاتا ہوں کہ 4900 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھ دینا اور جو ٹارگٹ جو گروتھ ریٹ ہے اس کو بڑھانا, مہنگائی کو کم کرنا, کون سے پیرامیٹرز اس وقت حکومت لے سکتی ہے جب دنیا کی معیشتیں ڈوب رہی ہیں؟ تو یہ سارے ریئلسٹک ہیں یا ان ریئلسٹک ہیں یا صرف یہ گورکھ دھندا ہے الفاظوں کا اور نمبرز کا؟ بریک کے بعد سید صاحب بات کریں گے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے معیشت ہیں. لیکن سید ضیاء علمدار صاحب, آپ سے جو سوال, یہ ریئلسٹک فگرز ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ جو شکایات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے, ان شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے صنعت کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن جی ڈی پی بھی بڑھے گا, مہنگائی بھی کم ہوگی, ریئلسٹک ہے یہ؟ سر دیکھیں بات پتہ کیا ہے, ہم لوگ اپنی فیکٹریاں چلاتے ہیں نا تو ہم بھی اپنا بجٹ بناتے ہیں. آپ نے کہا کہ جی بجٹ ہے 7140 بلین کا, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد کہ ان کی 3900 ارب یا 3960 ارب کا ٹارگٹ ہے. کوئی نہیں سوچتا کہ 3437 بلین اصل ایشو تو وہ ہے جو خسارہ ہے, جو خسارہ ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں نا بندہ IMF ہے نا سر, نہیں سر, یہی بدقسمتی ہے نا کہ جو بجٹ بنانے والے ہیں نا وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ اپنا خرچہ کر لیتے ہیں, انکم پوری نہیں کرتے. یہی کام کبھی ہماری فیکٹریوں میں ہوا کہ ہم نے یہ ٹارگٹ رکھا ہو کہ ہم نے اتنی ایکسپورٹ کرنی ہے اور یہ ہمارا بجٹ ہے, اور وہ ہمارا بجٹ جو ہے ہم ایکسپورٹ کریں فرض کریں 2 بلین کی اور ہمارا انپٹ جو ہے وہ ہو 3 بلین, تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا. صورتحال یہ ہے کہ جب تک یہ اپنا بجٹ اپنے وسائل کے برابر نہیں بنائیں گے, اپنے خرچے کٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. میں فیسکو میں 4 سال بورڈ ممبر رہا ہوں, آپ یقین کریں
کہ سر انہوں نے اب میری بات سن لیا معذرت کے ساتھ، آپ نے جو ورڈ بولا ہے کہ اپنے خرچے نہیں کاٹیں گے، جو تمام تر منسٹریل اخراجات ہیں انہوں نے کر دیا، پرائمری سرپلس ہو گیا، اس کے بعد ایکسپینڈیچر جو ایون ترقیاتی بجٹ ہیں اس کو بھی کم کیا گیا ہے، تو اس کے علاوہ کیا مزید کیا کریں، کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کرونا کی وبا، اس کے لیے 208 بلین رکھنا پڑنا تھا، وہ پڑا ہے، اس کو رکھا، صحت کا بڑھایا، تعلیم کا بڑھایا، ضروری چیزوں کو تو بڑھا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی سیلری سے زیادہ خرچہ کیا، کر لیتے ہیں کبھی کبھی، پھر حکومت جیسا حساب ہوتا ہے۔ کب تک کریڈٹ کارڈ کے اوپر چلیں گے؟ ہمارا تو سر یہ ہے کہ دیکھیں انکم بڑھانی ہے، یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، یہ ٹارگٹ جو ہے نا یہ اچیو ہو سکتے ہیں، لیکن ہوں گے جب آپ ملک کو چلائیں گے۔ آپ ملک کی اکانومی کو شرنک کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو جس طرح ابھی انہوں نے گاڑیوں کی مثال دی، تو میں اسلام آباد ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا، تو وہ مرحوم فوت ہو گئے ہیں جو اپنا ٹوئیٹا کے مالک تھے، علی صاحب، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں 48 بلین سال کا ٹیکس دیتا ہوں، اور ان دنوں جب ہماری میٹنگ ہو رہی تھی تو 1 مہینہ ہوا تھا، یہ میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مہینے کا میں 4 بلین دیتا ہوں، ہفتے کا میں 1 بلین دیتا ہوں۔ تو ان دنوں میں 1 مہینہ تو 15 دن ہو چکے تھے جب یہ ایک میٹنگ چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہونا چاہیے تھا کہ میں آپ کو 6 بلین ٹیکس دیتا، لیکن آپ کو صرف ٹیکس گیا ہے 2 بلین۔ تو وہ کیوں اس طرح گیا کہ آپ نے ان کی فیکٹری کو چلنے نہیں دیا، آپ نے سیل ٹیکس اتنا لگا دیا کہ لوگوں کی پاور ہی نہیں ہے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جس نے پرچیز کرنی ہے اس کے بعد پرچیزنگ پاور بھی تو ہو۔ آپ اگر دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ سیل ٹیکس یا ٹیکس لگا کے آپ انکم بڑھائیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹیکس کم کر لیں اور ہر ایک سے لے لیں۔ جتنا ٹیکس بڑھتا ہے، یہ ایک فارمولہ ہے، جتنا فرض کریں سگریٹ پہ ٹیکس بڑھا ہے نا، میں ایک بندے کو جانتا ہوں پٹھان ہے، وہ کہتا ہے شکر الحمدللہ یہ امپورٹڈ ٹیکس بڑھا ہے، ہمارا اسمگلنگ میں پروفٹ اور بڑھ جائے گا۔ تو جتنا آپ یہ وہ ٹیکس جس کا آپ کو یہ فائدہ ہو کہ اس کو آپ کہیں سمگل کر کے دوبارہ ملک میں نہ لا سکے، اگر اتنا ٹیکس ہو تو وہ ریکور ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو میں آپ کی جو بات وہی ہو رہی تھی کہ 3900 ملین کو انہوں نے یہ 26% میں آپ کی طرف آتا ہوں، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف سے ذرا ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے تو میری اکثر بات ہوتی رہتی ہے اور آپ بڑا کافی کہتے ہیں کہ ان ریئلسٹک ہے۔ آج سندھ کا بھی بجٹ آ گیا، پنجاب کا بھی آ گیا اور وفاق کا بھی آ گیا، 3 حصوں کو دیکھ کر آپ کیا بتائیں گے؟ عوام کو خوش ہونا چاہیے عوام کو یا ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر یہ ٹیکس کس طرح بڑھائیں؟ یہ آپ ذرا، حکومت بات کرتی رہتی ہے، مجھے وزیر اعظم کا بڑی سمپل سی چیز ہے، وہ کہتے ہیں خیرات یہ عوام سب سے زیادہ دیتی ہے، ٹیکس کم دیتی ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز آتے ہیں، پی ٹی وی کا ٹیکس ہمارے بلوں میں آتا ہے، ہمیں بڑا ناگوار لگتا ہے، حالانکہ یہ ادارے ہم سے ہی چلنے ہیں، لیکن جب یہ دیکھ لیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہمیں اتنے برے لگتے ہیں تو ڈائریکٹ تو پھر ہماری سوچ ہی نہیں ڈیولپ ہوئی دینے کے لیے۔ میں ہمیشہ یہ عرض کروں گا کہ ہم لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے، ہماری سرشت میں نہیں ہے۔ تو کیا کرے حکومت؟ کیا کرے؟ اب ایک اور اس کے 2 پہلو ہیں، یہ نہیں ہے کہ بندے نہیں دینا چاہتے۔ ایک تو پوائنٹ تھا نا کہ وزیر اعظم نے کہا جب اوپر لیڈر ٹھیک ہو، جب خان صاحب سر وہ تقریر ہیں، وہ تقریر ہیں سر، چھوڑ دیں اس کو، میٹر کرتی ہے نا سر۔ پریکٹیکل لائف کے اندر آئیں آپ، پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر آئیں آپ کا۔ عام سیکٹر جو عام آدمی جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس پھر بھی دے دیتا ہے، مجبوری ہے اس کی، لیکن سر ڈائریکٹ ٹیکس یہاں ہمارے ہاں نہیں دیتے لوگ۔ اچھا کیوں نہیں دیتے؟ یہ کرٹیکل پوائنٹ ہے کہ کیوں نہیں دیتے؟ اور حکومت سر میں آپ کو ایک مثال دے کے اس کو آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں نے ایک دن چیک کیا کہ پرائم منسٹر صاحب ایک ہیں، وہ لندن میں کس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں۔ آؤٹ آف کیوریوسٹی میں نے پوچھا جو بھی کنسرن لوگ تھے، پاکستان کا پرائم منسٹر 800 چھوڑے ہیں، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، ایکس یا پریزنٹ، اس میں کوئی ہم نے ذاتیات میں تو نہیں جانا ہوتا۔ صحیح ہے۔ 800 پاؤنڈز کا ایک رات کا کمرہ ہے جس کے اندر وہ بندہ ٹھہرا ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ یہ ان کے ذہن میں رائٹلی کوسچن آتا ہے کہ یار پیسے ہم دے رہے ہیں، ٹیکس کے پیسوں سے ہی، بیوروکریسی،
एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर उसी से केक से लेके आगे खर्चते हैं ना, ठीक है। तो सर उसका तो हिसाब किताब ही कोई नहीं है। आप ये देखें, मैं फेडरल गवर्नमेंट ने अच्छा किया इस बार कि अपनी कटिंग की है उन्होंने, लेकिन सर आप कैसे रोकेंगे ये जो हमारे पास ऐसे बंदे आ गए हैं जिन्होंने जेट जहाज पहली बार देखे हैं और वो जेट इस तरह इस्तेमाल करते हैं इस्लामाबाद जाते हुए या किसी जगह पे हेलीकॉप्टर जब पे जाते हुए। सर वो तो कहते हैं कि हमने बड़े एक्सपेंडिचर को कम किया। मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इंतजार कर रहे हैं उनकी तरफ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे तो अक्सर बात होती रहती है, आप पहले भी कहते रहे कि ये सब गोरख धंधे हैं और इन्होंने कुछ नहीं किया। आज दो सूबों ने और विफाक ने बजट दे दिया, आज सिंध का भी जो बजट है उसको भी आपने देखा होगा, कैसे देखते हैं सर? पहले मैं आपके इजाजत दे लूं कि जो आपके मौजूद मेहमान गुफ्तगू कर रहे थे बड़ी अहम थी, मुझे बहुत अहम जी, राव मंजर हयात साहब। हाँ, तो बहुत ही हयात साहब ने बहुत अच्छी बात की है। मैं सिर्फ इसमें इजाफा कर लूं कि एक ये भी तो है ना कि हमारे 14 टैक्स एमनेस्टी स्कीम ला चुके हैं जो दुनिया में किसी और मुल्क में इतनी नहीं थी। तो हमारे लोग जो है वो ये समझते हैं कि टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बाद में एक और टैक्स एमनेस्टी आ जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स थी, प्रॉपर बिल्डिंग्स पाकिस्तान के अंदर प्लॉट्स हैं, बंगले हैं, उनका कहा कि जी आप 1.5% दे दें और आपकी वो माफ हो जाएगी। और उसके बाद भी लोगों ने फायदा नहीं उठाया और उस पर एक्शन भी नहीं लिया जो कानून में था कि जी उसको जब्त करके टैक्स लेंगे। तो लोगों को यकीन है कि ये हुकूमत में भी जो लोग बैठे हैं वो भी टैक्स चोरी करते रहे हैं, कर्जे माफ कराते रहे हैं, तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये साबित हो गया है। तो जो मंजर हयात साहब ने बात की थी उसमें मैं ये इजाफा करूंगा कि जिनका पैसा है उसको आप लूटते हैं और जो चोरी करते हैं उनको आप मरा देते हैं, तो लोग टैक्स नहीं देंगे। अब आपका मेन पॉइंट है सिंध का बजट की, पहले मैं आपको बताऊं। देखिए हुकूमत किस तरह कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। आज जो सिंध ने बजट पेश किया है उसमें उन्होंने 18.3 अरब रुपए का खसारा दिखाया है, जो मामूल की बात है, कोई बड़ी बात नहीं खसारा देना। मगर जो परेशानी की बात है वो ये है कि वफाक ने जो बजट पेश किया है उसमें ये लिखा कि चारों सूबे मिलकर 242 अरब रुपए का फाजिल बजट देंगे, यानी NFC अवार्ड से जो पैसा मिलेगा उसको खर्च नहीं करेंगे ताकि हमारा बजट खसारा कंट्रोल हो। तो अगर ये करना था तो पहले सूबों से तो आप पूछ लेते कि वो भी देंगे कि नहीं। अब ये 18 अरब के बजाय अगर सिंध का हिस्सा आप 10% रखें तो 50 अरब का झटका वफाकी बजट को लग गया, अभी 1 जुलाई नहीं आई। तो ये तो बहुत संगीन बात है ना आपकी कि आपने ऐसा बजट, वफाकी बजट ही खत्म हो गया, कई सवाल उठेंगे इस पर तब, और पार्लियामेंट उसको पास कैसे करेगी? इसलिए कि जब सूबों ने इतना 242 अरब दिए ही नहीं है और आप लिख रहे हैं तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। दूसरी बात जो है, जो अभी बात हो रही थी, जो मेरी परेशानी है वो ये है कि सिंध ने ये कहा कि हमें 760 अरब रुपया हमें वफाक देगा, लेकिन साथ में ये भी कहती है कि पिछले साल जो देना था उससे 71 अरब रुपया कम दिया था। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इस साल भी जो है, अभी बात हो रही थी 4,963 अरब का वफाक का बजट, वो हासिल नहीं होगा, उसको कम किया जाएगा। अभी आप देखिएगा 2 दफे कम होगा, तो जब ये कम करेंगे तो सूबे का हिस्सा भी कम हो जाएगा। तो जब ये भी कम हो जाएगा तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि तरक्की के लिए, और वो खुद भी बहुत ज्यादा उन्होंने अपने नहीं बढ़ाए उन्होंने टैक्सेस, तो उसका नतीजा ये होगा कि तालीम, सेहत, तरक्याती अखराजात, गुर्बत का खात्मा, कोरोना का मसला, उसके लिए सूबे के पास भी पूरी रकम नहीं होगी और आम सफर करेंगे। दूसरी बात जो सिंध के, लेकिन पहले मैं वफाक का एक जुमला बता दूं कि देखिए वफाक ने रखा है 4,963 अरब रुपया टैक्सों की वसूली का हदफ जी, उसमें से 2,873 अरब सूबों को चले गए, तो इनके पास बचते हैं 2100 अरब, और जो दफा सूद में देना है 4200 अरब, तो यही दुगने का फर्क आ गया। तो ये तो ऐसी फिगर्स हैं जो सारी रिवाइज होने वाली हैं, आप डिस्कस कर लें, ये फिगर्स चलेंगी नहीं। आप देख लीजिएगा कि IMF आपकी किस्त रोक लेगा सितंबर में, वो कहेंगे कि मिनी बजट लाएं, फिर आप बाद में IMF के पास जाएंगे, फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अक्टूबर में आने वाला है। तो ये बहुत मसले हैं, ये बजट की फिगर जो है ना ये बेमानी है मेरे हिसाब से, वफाक की खासतौर से। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सैयद साहब, ये जो इंटरेस्ट रेट को कम किया था, सिंगल डिजिट में लेकर आ गए थे, ये तो इंडस्ट्री के लिए बड़ा ठीक नहीं था, या इसने भी कोई फायदा नहीं दिया? जब से इंटरेस्ट रेट को हुकूमत तो बड़ा क्रेडिट लेती रही है इंटरेस्ट रेट को कम करके। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं, जो काम ठीक है उसको ठीक ही कहना चाहिए। इंटरेस्ट रेट तो जो बढ़ाया था वो गलत काम किया था। अच्छा। और उसका जो नुकसान हुआ है वो आप ये देखें कि जितना भी हम पैसा है उसमें मेजर जो गवर्नमेंट ने खुद लोनिंग की है। तो मैं कल ही देख रहा था कि जिस तरह शाहिद सिद्दीकी साहब जैसे बड़े सीनियर एक वो थे मईशतदान,
وہ بتا رہے تھے کہ 2200 ارب اس کا لاس ہوا ہے حکومت کو. یہ جو انہوں نے 13.5% پہ لے کے گئے ہیں نا, تو پچھلے یہ ڈیفرنٹ جو انکریز ہے اس کا اوورآل گورنمنٹ کو 2200 ارب روپے کا لاس ہوا ہے. تو وہ دیکھنا وہ انہوں نے شوق سے کیا ہے. اب ادھر حاصل کیا ہوا ہے وہ مجھے نہیں پتا. حاصل یہی ہوا ہے کہ انڈسٹری کو مہنگا لون ملا ہے اور ان کی گروتھ جو ہے وہ کم ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال واپس ہوا ہے تو بہت اچھا ہوا ہے. ابھی لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ تو اب 6 کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لون کی ضرورت پڑے گی اگر انڈسٹری چلانی ہے. انڈسٹری چلے گی اگر یہ میں تھوڑا سا نا منظر صاحب کو ایک پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کو بھی, کہ جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے جو کہ ہم بیک کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ سے ریلیف مانگ رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے وہ پیسے جو ہمارے ہیں وہ آپ ایف بی آر کے پاس چلے جاتے ہیں اور انہوں نے ہمارے واپس کرنے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اب میں وہ چیز آن ایئر نہیں کر سکتا, لیکن منظر صاحب کو پتا ہے کہ وہ پیسے ہمیں واپس کیسے ملتے ہیں. بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اچھا, اور اس کی ہمیں کچھ نہ کوئی فنانشل کاسٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں. ہم دیکھیں نا, ہم اپنے پیسوں سے کام کر کے, اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کا جو ٹیکس ہے وہ ہمیں کاٹ کے ہم ان کو ڈالر دیتے ہیں اور یہ ہمیں پاک روپیز دیتے ہیں, وہ بھی اوپن مارکیٹ سے 1-2 روپے نیچے انٹر بینک ریٹ پہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد 1%, 1.5% یہ اپنا ٹیکس کاٹ لیتے ہیں, جو کہ اوورآل اگر آپ دیکھیں انکم کے اوپر اگر 5% انکم ہو وہ تقریباً 20% ہمارا انکم ٹیکس بنتا ہے, تو وہ گورنمنٹ لے لیتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں آپ نے بات کی سولوشن کی, سولوشن یہ ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے اس کو نارمل انڈسٹری سے علیحدہ کریں, لوکل انڈسٹری اور ایکسپورٹ انڈسٹری کو علیحدہ کریں. ایکسپورٹر کے آپ بجائے اس کے کہ آپ نے صرف ایک کیش بک لکھنی ہے کہ ان سے پیسے لینے اور واپس کرنے ہیں, اس پہ ان کا پورے کا پورا ایف بی آر کے پاس جی کیپیسٹی ہے اسی پہ ضائع ہو جاتی ہے. وہ کیپیسٹی اس ایریا پہ یہ سپینڈ کریں کہ جو انہوں نے ٹیکس واپس نہیں کرنا, اگر یہ وہی اپنی ایفرٹ ادھر لگائیں گے تو یہ ٹارگٹ پورا کر لیں گے. اگر ہمارے لین دین کا حساب رکھتے رہے تو پھر یہی ہوگا کہ سال کے اینڈ میں اگر اللہ نہ کرے یہ جو اس وقت کرونا ہے, یہ پیچھے کہتے ہیں نا یہ 3 مہینے کی وجہ سے سارا نقصان ہوا ہے, ابھی یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اگست تک اس کے حالات یہی رہنے ہیں. اگر اگست تک یہی حالات رہے تو پھر آپ اللہ ہی وارث ہے اس ملک کا, اور ساتھ ساتھ ہمارے پیسے جو ہیں وہ ڈوب پوری جائیں گے. دنیا کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. صحیح, میں آپ کی طرف آتا ہوں راؤ صاحب. ایک تو کراچی کے حوالے سے انہوں نے بجٹ رکھا, آج وزیراعظم ادھر بھی ہیں, ایک تو اس کے اوپر بھی آپ کمنٹ کیجئے گا, اور سیکنڈ آج مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک تو ویسے تقریر کرنا بجٹ کی اسمبلی کے اندر شور شرابہ ہونا عوام کو ویسے ہی سمجھ نہیں آتی جو عام بندہ ہے. میں نے شروع میں جیسے کہا کہ عام آدمی کا تو وہی بجٹ ہے جو گھر کا بجٹ ٹھیک ہو تو معیشت ٹھیک ہے, ورنہ معیشت خراب ہے جتنے مرضی ڈیجٹ آپ بتا لو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور دوسرا انگلش میں ایک سی ایم کا تقریر کرنا یا بجٹ کی تقریر کرنا, اس کو آپ ذرا بتائیں, انالیسز دیں, یہ جو صحیح سمجھنے والے ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے, اس لیے اصل میں یہ بہرحال یہ آپ نے نقطہ اٹھایا ہے, میرے ذہن میں بالکل ایک ڈیفرنٹ پکچر ہے. اگر آپ تھوڑا سا 10-20 سال 30 سال پہلے جائیں تو بجٹ کی تقریر انگلش میں ہوتی تھی. اچھا ٹھیک ہے, اور کوئی سمجھ نہ پائے نہیں چلیں ویسے تو اردو میں کر دیں وہ بھی سمجھ نہیں آئے گا, لیکن کوشش کرنی چاہیے چیف منسٹرز کو, پرائم منسٹر کو, فنانس منسٹر کو, حفیظ شیخ صاحب کو اور لوگوں کو کہ یہ وہ بات کریں جو لوگوں کی سمجھ میں آئے. یہ آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ کم از کم جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو سن رہے ہیں, ان کو سمجھ تو آئے نا جی. یہ کانٹینٹ وائز نہیں ہے, یہ اس کی کاسمیٹکس ہیں. میں ابھی بھی عرض کروں گا, یہ بہت اہم بات کی ہے شاہ صاحب نے. آپ یہ دیکھیں, یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا ادراک ہے مجھے, یہ جو پرابلم ڈسکس کر رہے ہیں یہ کھل کے بات نہیں کر سکتے. سر چمڑی ادھیڑ دیتا ہے جو ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے جب یہ پیسے لینے واپس جاتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کیا ہوتا ہے. میں بھی کھل کے بات نہیں کر سکتا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایکسپورٹر جو ہے اس کی مشکلات کون سی ہیں جس پہ وہ بحث ہی نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے، اگر وہ بحث کرے گا اس کو تو سب فنا کر کے رکھ دے گا ڈپارٹمنٹ. ٹھیک. اب دوسری بات، گورنمنٹ کا کام نہیں ہے مائکرو مینجمنٹ کرنا انڈسٹری کو آپ فلورش کرنے دیں، کانفیڈنس دیں انہیں کہیں کہ یار آپ ڈالرز کمائیں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ اس اینڈ دیم کا سینیریو ہو جاتا ہے. ہم اس کا مطلب ہے ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، دوسری طرف کون ہے جی؟ ٹریڈر ہے، ایکسپورٹر ہے، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب بخدا میں آپ کو عرض کروں کہ جو افسر، جو سسٹم ریلیف دینے کی کوشش کرتا ہے اس کی زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا سر یہ بنیادی طور پہ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے. ادروائز پچھلے Structural سال changes کی ضرورت ہے. اسٹرکچرل چینجز کے بغیر کاسمیٹکس ہیں. ٹھیک ہے. ہم بات کرتے رہیں گے، اگلا بجٹ آ جائے گا پھر بات کرتے رہیں لاسٹ گے. 30 سیکنڈ ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ساتھ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہیں؟ چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، سید ضیاء علمدار صاحب ایکس پریزیڈنٹ ایف سی سی آئی، اور راؤ منظر حیات صاحب سینئر تجزیہ کار. آپ تینوں کا بہت شکریہ. جس طرح سید صاحب نے بھی بات کی اور راؤ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے، اور سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چلتا ہے تو یہ معاملات بڑے خراب ہو سکتے ہیں. پھر اللہ ہی وارث ہے اس حکومت کا، لیکن اللہ تو پوری دنیا کا وارث ہے، لیکن جن کو اس نے زمین کے اندر وارث بنایا ہے، جنہوں نے ووٹ لیے ہیں، وہ پالیسیز اگر نہیں صحیح بنائیں گے تو پھر عوام بیچارے کس طرف دیکھیں گے. آج کے ٹیبل ٹاک سے اتنے، کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.